अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पाकिस्तान के इस वक्त 20 बड़े शहरों को हॉटस्पॉट करार दिए जाने के बाद 6 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को अपनाया जा चुका है। आज शाम 7 बजे के बाद कराची के इलाकों को इस हिकमत अमली के तहत 2 हफ्तों के लिए बंद किया जाएगा। लेकिन अब क्या ये जुज़वी लॉकडाउन मुनासिब है या फिर बेहतर ये होगा कि एक ही बार मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, या फिर वक्त अब गुजर चुका है हाथ से। दूसरी तरफ सियासी एतबार से एक नई पेशरफ्त ये कि रूठी हुई BNP मैंगल को मनाने के लिए हुकूमत का 3 रुकनी वफ्द उनसे रब्ता करेगा, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पहले ही उनसे मुलाकात कर चुके हैं, जिस पर सरदार अख्तर मैंगल ने यह कहा कि उनसे अब मेरे पास कह दें कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, जो करना है, जो पेशरफ्त दिखानी है वो हुकूमत नहीं दिखानी है। लेकिन क्या हुकूमती पेशरफ्त इस इत्तेहाद को कायम रखने में किसी काम आ सकेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी कि पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कार्रवाई का मयार के ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिम्मेदारान कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएं। और आखिर में भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी का मामला भी जेर बहस लाएंगे, जिस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्जियाकार अनीका निसार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस अनीका। सहाफ़ी तज्जियाकार अज़हर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मुज़म्मिल सोहरवरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सहाफ़ी तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले ज़रा वो रिपोर्ट देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने ऐसे बड़े शहर हैं कि जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिए जाने के बाद वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है। उसमें कराची सर फहरिस्त है, जहाँ पर 61 इलाके जो हैं आज शाम 7 बजे के बाद सील किए जा रहे हैं। लाहौर के बताया गया है कि 12 इलाके हैं, इस्लामाबाद के 6 से 8 इलाके हैं, पिशावर में 4 से 5 इलाके हैं, फैसलाबाद के 25 इलाके हैं और गुजरावाला में भी जो एक फिगर है वो 10 से 12 इलाकों का है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बिल्ट होता है कि जब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के ये बड़े शहर हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को हुकूमत ने अपनाया, क्या बेहतर ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन करने के बजाय पूरे मुल्क में एक ही बार लॉकडाउन कर दिया जाए? मैं कामरान आपकी तरफ आऊँगी। अभी वही सवाल कि जो इधर उधर हम लोग मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, बेहतर है कि पूरे मुल्क में ही लॉकडाउन लगा दी जाए 2 से 3 हफ्तों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसका सबसे बेहतर जवाब हेल्थ एक्सपर्ट्स या जो स्पेशलिस्ट हैं वही दे सकते हैं कि क्या इस मौके पर कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं। लेकिन जितनी मेरी समझ है या जितने दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान का तजुर्बा रहा है कि लॉकडाउन आप क्यों लगाते हैं। लॉकडाउन लगाने की जो बुनियादी वजह जब कोरोना वायरस के केसेस फैलना शुरू हुए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोरोना वायरस के केसेस तो जरूर फैलेंगे, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन को तेजी से रोकने के लिए लॉकडाउन नंबर 1 लगाया जाता है। उसके साथ टेस्टिंग की जाती है ताकि जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर इतना बोझ ना पड़े, डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको इतना मौका मिल सके कि वो आराम से पेशेंट्स को वो ट्रीट कर सके। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि ये लॉकडाउन उस वक्त इफेक्टिव होता है कि जब आपके यहाँ लोकली जो ट्रांसमिटेड केसेज हैं वो बहुत कम, और इसकी बहुत जबरदस्त मिसाल जो है, लोग शायद बात करते हैं कि वो मिसाल रेलेवेंट पाकिस्तान के लिए नहीं है। एक न्यूजीलैंड, उसकी आबादी यकीनन कम है, एक तरफ है, कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग है, लेकिन जो रेलेवेंट एग्जांपल हमारे लिए वो श्रीलंका है। श्रीलंका की आबादी कम बेश 2 करोड़ है और तकरीबन 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान से वहां पर पहला केस आया और वहां पर उन्होंने लॉकडाउन नहीं बल्कि इफेक्टिवली कर्फ्यू का नफाज किया, और उसका नतीजा ये निकला कि आज 2 करोड़ की आबादी के उस मुल्क में शायद जो पूरे केसेस हैं वो 200 भी नहीं, 2000 भी नहीं, और कहाँ पाकिस्तान कहाँ इंडिया, आप कंपैरिजन नहीं है कि वो इफेक्टिव लॉकडाउन था। उन्होंने उसी वक्त जो इंपोर्टेड केसेस थे वहीं पे उनको रोक दिया, एग्रेसिवली टेस्टिंग की और ये काम हुआ। अब जो पाकिस्तान का मामला है, अगर आप लोकली ट्रांसमिटेड केसेस देखें तो वो 96% हो चुके हैं। तो अब अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे तो उसकी क्या उतनी इफेक्टिवनेस होगी? आई सीरियसली डाउट कि उसकी इफेक्टिवनेस होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उस स्टेज से अब आगे निकल चुके हैं। और अब करना क्या है कि जिस तरह गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि हर किसी को खुद अपने आप को बचाना है, मुझे ये लगता है कि अब हालात इतने आगे जा चुके हैं कि हर किसी को, मुझे, आप, जितने भी हमारे मेहमान हैं या जितने भी हमें सुन रहे हैं जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है इस वायरस से मुतासर नहीं हुए, बस एहतियाती तदाबीर के साथ अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल में कंप्लीट लॉकडाउन अभी अगर आप लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे। हाँ, स्मार्ट लॉकडाउन, जिस तरह आज मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके नताइज सामने आए हैं कि वहां पे डेली जो ट्रांसमिशन है
केसेस की उसमें कमी वाकई हुई है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन आई थिंक हम बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। सही। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान के हालात आपके सामने बताइएगा, लगता है आपको कि हमें अभी भी है हमारे पास ये रास्ता कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जाए? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन की तो स्टेज शायद जो है निकल गई हुई है, उसके लिए तो तैयार भी नहीं है गवर्नमेंट। यही तो बहस 3 महीनों से जारी है, लॉकडाउन करें ना करें। लॉकडाउन के खिलाफ इतनी जो है बात की गई, राय आमा को भी मुतासिर किया गया कि लॉकडाउन कोई बहुत बुरी चीज़ है और उससे ये हो जाएगा, तबाही फैल जाएगी। हालांकि अगर ये पहले किया जा चुका होता तो आज शायद इस कदर तेज़ी से ये ट्रांसमिशन ना हो रही होती। बहरहाल अभी तो मसला ये है कि सारे इक़दाम उठाने पड़ेंगे जो कि मज़ीद ट्रांसमिशन को रोके। उसमें अगर स्मार्ट लॉकडाउन्स काम करते हैं ख़ुसूसन बड़े शहरों में, तो शायद उनकी थोड़ी बहुत अफादियत होगी। देखिए, हमने जो क्रिटिकल टाइम था वो ज़ाया कर दिया है इस पूरी बहस में, और पूरी जो सियासी एक गेम खेली गई लॉकडाउन के ऊपर, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट लॉकडाउन चाह रही थी, वफाक नहीं चाह रहा था, फिर वो आपस में उनके जो है अग्री नहीं कर पा रहे थे, और अब वो मामला जो है वो हाथ से निकल गया हुआ है। अब तो यही है कि 2-3 अहम चीज़ें हैं। एक तो एग्रेसिव टेस्टिंग जो है उसकी कैपेसिटी में इजाफा करना होगा। अभी भी टेस्ट जो है पाकिस्तान में टोटल 10 लाख भी नहीं हुए तकरीबन, और उसके साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो करनी होगी। साथ में हिफाजती तदाबीर जो है लोगों को बार बार इसके लिए जो है वो एजुकेट भी करना होगा, मजबूर भी करना होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाने पड़ते हैं अब वो उठाने पड़ेंगे। तो सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन कर देने से ये काम नहीं होगा। और सबसे अहम है कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हमें जो हमारा हेल्थ का पूरा सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को मज़ीद बूस्ट करना होगा। उसके लिए जो कुछ भी दरकार है, वसाइल दरकार हैं, एक्स्ट्रा बेड्स, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, वो भी लाना होगा। सही। मेडिकल सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी हमें यही रखनी होगी जिस पर गवर्नमेंट आ चुकी है स्मार्ट लॉकडाउन की। अनिका, बहुत सारे शहरों को हॉटस्पॉट करार दिया जा चुका। इस्लामाबाद में यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हैं जिन्हें सील किया, इलाके जिन्हें सील किया जा चुका है। आप समझती हैं अभी भी वक्त है कि लॉकडाउन की तरफ जाएं हम मुकम्मल? नहीं ज़रिया, मैं हर बार ये बात कहती हूँ और आज भी वही बात दोहराऊंगी कि लॉकडाउन करने का वक्त वो वक्त था जो कि बिल्कुल शुरुआत थी, और शुरुआत के अंदर आप लॉकडाउन करके टाइम बाय करते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और आपके केसेस उस हद तक ना चले जाएं कि आपका हेल्थ सिस्टम उसको संभालने के काबिल ही ना हो। वो वक्त हमने गुजार दिया है। लेकिन एक मजे की बात है, कराची के बहुत सारे यूसीज को शदीद और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, स्मार्ट या सिलेक्टेड लॉकडाउन जो भी आप कह लें। लेकिन वहां डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस तरह के स्मार्ट या सिलेक्टेड लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ेगा और किसी किस्म का अफादा नहीं हो सकेगा, और आपको करना चाहिए तो पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन करना चाहिए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि WHO की बात कोई तो सुन ले, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरी नज़र में अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर आपके सामने रखे तो पूरी दुनिया अब लॉकडाउन खोलने लग गई है, और पूरी दुनिया लॉकडाउन इसलिए खोल रही है बिकॉज हमें नहीं मालूम कि हमने इस वायरस के साथ कितने अरसे तक रहना है, और जितने अरसे तक रहना है क्या हम उतने अरसे तक लॉकडाउन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल। तो ऐसी सूरत हाल में पूरा लॉकडाउन मेरी जाती नज़र में पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टिव लॉकडाउन के साथ ही हमें रहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं, और यकीनन उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे से या हम में से किसी से भी कई ज़्यादा बरतर है। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, डॉक्टर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया जैसे अनिका ने बताया, और हुकूमत की स्ट्रेटेजी भी आपके सामने है, बढ़ते केसेस भी हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है मेरे प्यारे वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है, और ऐसी साजिशें वो पहले भी नाकाम कर चुके हैं, और उम्मीद है, मुझे बखूबी उम्मीद है कि वो इस स्मार्ट लॉकडाउन की जो साजिश उनके ख़िलाफ़ की जा रही है इसको भी वो बहुत जल्द नाकाम कर देंगे। उन्होंने कल कराची में इस पर बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये लॉकडाउन शॉकडाउन से मुल्क नहीं चलेगा, वो तो मईशत को चलाना चाहते हैं। आप रोज़ मेरे साथ कोरोना की बहस लेके चल पड़ते हैं, मैं रोज़ आपको कहता हूँ कि ये बात अब ख़त्म करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की वाज़ेह पॉलिसी है
کہ معیشت چلنی چاہیے, کورونا کو پسے پوش ڈالیں, جو ہونا ہے ہوتا رہے گا, فرق کوئی نہیں پڑتا. آج تک پولیو نہیں ختم ہو سکا, ہم دنیا کے واحد 2 ملک ہیں جہاں پولیو نہیں ختم ہو سکا. کورونا بھی نہیں ختم ہوگا تو کیا ہوگا, اتنی زیادہ آبادی ہے, پہلے ہی کہہ رہے ہیں آبادی بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کی, کچھ کم بھی ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے. لہذا اموات, کورونا, یہ فضول بحث رہ گئی ہے. اب آپ پرائم منسٹر کے خلاف سازش نہ کریں, بات یہ کریں کہ آگے معیشت کو چلانا کیسے ہے, یہ ریسٹورنٹ کیسے کھولے جائیں, پارک کیسے کھولے جائیں, شادی ہال کیسے کھولے جائیں, جو چیزیں بند ہیں وہ ساری کھول دی جائیں, اسکول کالج پورا ملک کھولیں. آپ میرے سے روز لاک ڈاؤن کی بات کر کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک سازش کرنا شروع کر دیتی ہیں, ان کے نیریٹو کو نل اینڈ وائڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں, روز ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح نہیں چل سکتا. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانیں, گورنمنٹ کی ریٹ ہے کہ ملک کھلنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کی ریٹ کے آگے سرنگوں ہونا چاہیے اور ملک کو کھولنا چاہیے. اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن گناہ بے لذت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پہلے وہ نرم لاک ڈاؤن, سخت لاک ڈاؤن, ہلکا لاک ڈاؤن, گہرا لاک ڈاؤن, اس سے کیا حاصل ہوا ہے. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی گناہ بے لذت ہے, چھوڑیں اس کو. اب جس طرف ہم نے جانا ہے یکسوئی سے اس طرف جانا چاہیے, اور نقصانات, اموات, ڈیتھ ریٹ, ہیلتھ سسٹم چوکس ہو جائے گا, یہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو بھی نقصان ہو, جنگ ہے, جنگ میں جو بھی نقصان ہو جاتا ہے وہ اٹھانا نہیں پڑتا, لہذا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے, اور اس سازش کو ہمیں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی سازش کو مکمل ناکام کرنا ہے. نہیں ہے پھر وہ مکمل ہو, جزوی ہو, پارشل ہو. نہیں, میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں, میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, ان کے نیریٹو کے ساتھ ہوں, اور میں کہتا ہوں اموات کی بالکل پرواہ نہ کریں, جتنے مرضی لوگ مر جائیں, ہمیں ملک کھولنا ہے, معیشت چلانی ہے, پیکج پہ پیکج لے کے آئیں, سب کچھ چلائیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, اور کامران وغیرہ نے بھی یہی بات کی, کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن والا وقت چلا گیا. اب وہ اس کا بے فائدہ ہے, اگر آپ وہ کریں بھی تو آپ کو پے نہیں کرے گا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ آج آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں لوگوں کو مختلف جگہوں پہ, ان کی موومنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں, چنانچہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سے علاقے ہیں جو زیادہ افیکٹڈ ہے, اور ایک ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے. اگر آپ نے 3-4 مہینے کی محنت کے بعد کوئی اس طرح کا سسٹم وضع کر لیا جہاں آپ علاقے آئیڈینٹیفائی کر سک رہے ہیں, جیسے کہ اسلام آباد وغیرہ میں بھی کیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, اگر یہ ایفیکٹو ہوگا. بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن پہلے بھی جو ہم نے کیا اس میں دشواری یہی تھی کہ لوگ باہر اسی طرح پھر رہے تھے, اور ہم نے امپلیمنٹیشن میں اس لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنے میں بڑی کوتاہی کی. اب بھی بعض جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کا اعلان ایک جگہ پہ ہو گیا, لیکن جو اہلکار ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے, غائب ہو گئے. تو یہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ اگر کام ہوگا تو اس لاک ڈاؤن کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جتنا بھی لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں, اب اس کو افیکٹو بنایا جائے, اور ان علاقوں میں چونکہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے علاقے, ان میں موومنٹ مکمل روکی جائے تاکہ وہ مزید پھیلا نہ سکے. تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. لیکن لازماً اور ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ مکمل لاک ڈاؤن کا وقت جا چکا, وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, مکمل لاک ڈاؤن کا جو وقت ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا. اگر ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کرنا تھا تو وہ آغاز میں کرتے تاکہ ہم میڈیکل سسٹم کو مزید بہتر کر سکتے آنے والے کیسز کے اعتبار سے. لیکن اگر اب حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کی طرف جا چکی ہے تو یہ معیشت کے اعتبار سے بھی اور نظام صحت کو تھوڑا مستحکم رکھنے کے اعتبار سے بھی کسی حد تک بہتر ہے. آگے بڑھتے بات کرتے ہیں ایک سیاسی پیشرفت کے. گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے BNP مینگل ناراض ہوئی موجودہ حکومت سے, جو ان کے تمام اہم پوائنٹس تھے ان میں سے کسی ایک پر بھی ابھی تک غور و فکر تو کیا مطلب ان کو مکمل نہیں کیا جا سکا. آج یہ سامنے آیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی جو ہے اس میں 3 نام دیے کہ وہ متحرک ہو اور جا کر ان سے بات چیت کرے. لیکن اس سے پہلے ہی سعادت سنجرانی صاحب ان سے ملاقات کر چکے ہیں, جس پر BNP مینگل کی جانب سے یہ جملہ سامنے آیا کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم کر چکے, اب جو کرنا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے, انہوں نے پیش رفت دکھانی ہے. تو کیا حکومت BNP مینگل کو منانے میں کامیاب ہو سکے گی, کیونکہ 2 سال کے دوران یہ کچھ چوتھی مرتبہ ہے کہ ان کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. جنرل صاحب, گزشتہ روز بھی ہم نے اس پر بات کی, آج ذرا حکومت تھوڑی ایکٹیو نظر آئی ہے ان کو منانے کے حوالے سے. ہو جائیں گے معاملات ٹھیک, منا سکیں گے یہ لوگوں نے؟ دیکھیں جی, پولیٹیشنز جو ہیں ان کے جو کچھ سامنے بات نظر آتی ہے, جو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اندر بھی سب کچھ وہی ان کا ایشو ہے.
ایک مطالبے کا جو یہ انہوں نے 6 مطالبات رکھے ہیں اپنے وہی ایشو ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ایشو ہیں تو وہ لازماً گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کچھ مسئلہ حل کر لیا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے. اگر وہ نہ بھی مانے تو کم از کم تلخی کم ہو سکتی ہے. گورنمنٹ اپنی مجبوریاں بتا سکتی ہے کہ یہ ہماری ڈیفیکلٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے مطالبے پورے نہیں کر رہے. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہمیشہ یہ جو آپ کو سرفیس پہ سامنے چیزیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور ہوتے ہیں عوامل. لہٰذا وہ عوامل میرا خیال ہے کہ ایڈریس اگر کر دیے جائیں گے تو کوائٹ پاسبل کہ یہ معاملہ سیدھا ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں. اور اگر نہیں بھی آتے تو کم از کم ان کی ہاسٹیلٹی کم ہو جائے گی ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ آپ ریچ آؤٹ کر کے تو دوسرے کا کم از کم غصہ ہی کم کر دیتے ہیں اپنی مجبوریاں بتا کے یا اپنے مسائل بتا کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا قدم ہے کہ آپ نے بات چیت کا سلسلہ اس کا آغاز کیا ہے. مطلب نہیں دیکھیں, آپ نے کہا کہ 6 نکات کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے. اگر وہ نہ بھی مانے تو کم سے کم یہ سیاسی جو رنجشیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن فائدہ ہوگا اور ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ اس فائدے کی صورت میں ہم کامیابی دیکھ سکتے ہیں حکومت کی. انیک آپ کو لگتا ہے ایسے؟ دیکھیں, پالیٹکس از اے نیم آف پاسبلٹیز, اور پالیٹکس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ 2 لوگوں کی راہیں بالکل جدا ہو چکی ہیں لیکن کچھ عرصے بعد جا کے ان کی راہیں somehow the other دوبارہ مل جایا کرتی ہیں. اختر مینگل صاحب کے حوالے سے اگر میں بالخصوص بات کروں تو کل میری ایس اے پی ایم صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان کا آج میرے شو کے اندر بھی وہ ہوں گے. ایس اے پی ایم زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں ہو جائے گا, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, دس از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. اختر مینگل صاحب راضی ہوں گے اور ایک بار پھر اتحاد کا حصہ بنیں گے. یہ گورنمنٹ کی سوچ ہے, یہ گورنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن اختر مینگل صاحب has already said کہ جی نہیں, یہاں راہیں جدا ہو چکی ہیں, ہم کسی بھی طریقے سے اب گورنمنٹ کے اتحادی نہیں ہیں. تو یہ 2 بہت مختلف آراء پائی جا رہی ہیں. اختر مینگل صاحب کے جو 6 نکات ہیں, ان 6 نکات کے اندر سے کچھ نکات بالکل جینوئن ہیں اور کچھ نکات ایسے ہیں جس کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں, ان کو آپ چٹکی بجا کر سولو نہیں کر سکتے. معاملات اتنے گمبھیر اور اتنے کشیدہ ہیں کہ ان تمام نکات کو فالو کرنا پاسبل نہیں ہے. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, اس حکومت نے ایک گڑبڑ ضرور کی, اور تمام ہی اتحادی اس بات سے نالا نظر آتے ہیں کہ جب کوئی ڈیسیژن میکنگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر اتحادیوں کی سے اس قدر نہیں ہوتی کہ جتنی ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ اتحادیوں کے بلبوتے کے اوپر حکومت کا ایک بڑا چنک سنبھالے ہوئے ہو یا حکومت سنبھالے ہوئے ہو, اس جماعت کا اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان جو مسلم لیگ قیو ہے, قاف ہے, وہ بھی نالا تھی اور انہوں نے بھی یہاں تک بات کر دی تھی کہ ہم اب کسی طریقے سے جدا ہو سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم پہ جدا ہو سکتے ہیں. پھر خیر بات چیت کی گئی, منایا گیا اور معاملات ہمیں سلجھتے ہوئے نظر آئے. تو پاسبلٹی ہے کہ اختر مینگل صاحب سے معاملات سلجھ جائیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. اچھا کامران, ابھی یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. رواں سال جنوری میں ہی فروغ رسیم صاحب نے یہ ان روٹھے اتحادیوں کو منایا تھا اور یہ اتفاقی 4تھا واقعہ ہے. یہ 3 بار تو مان کے 4تھی دفعہ مانتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, اور جہاں پر بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا اور خاص کر کے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ماضی میں جب کولیشن گورنمنٹ رہی تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن ماضی کے مقابلے میں اس دفعہ فرق یہ ہے, آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے. ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ پس پردہ بھی اور ویسے بھی کون مذاکرات کر رہے تھے, اور وہ تھے جہانگیر ترین حکومت کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے. اور جہانگیر ترین آپ کو پتا ہے کہ بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے. تو کہ ابھی میری جو اطلاع ہے وہ لندن میں ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اور شاید عمران خان اور جہانگیر ترین کے راستے اتنے جدا ہو چکے ہیں کہ وہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں. اور میری خبر تو یہ بھی ہے کہ کسی وقت بھی شاید موقع کی تلاش میں ہے کہ جب وہ راز اگلیں گے جہانگیر ترین صاحب کہ شاید تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کے لیے کافی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ فیکٹر کہ اس دفعہ جہانگیر ترین میدان میں نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اب تقریباً 2 سال اس گورنمنٹ کو ہونے والے ہیں, اور جو کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے, جو 6 مطالبات یا جس کے اوپر یہ کولیشن میں اور اس گورنمنٹ میں شامل ہوئے تھے مینگل صاحب, اس میں سے چلیں پہلے والے نقطے کو مسنگ پرسنز کل بھی ہم نے بات کی, اس کو چھوڑ بھی دیں کہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے یا اس کے اندر کوئی صحیح نام بھی نہیں ہے, لیکن جو باقی 5 معاملات تھے شاید وہ ایسے کام تھے کہ جو ڈویبل تھے. کیا اس کے اوپر کسی ایک نقطے کے اوپر بھی وفاقی حکومت یا بلوچستان کی حکومت نے کوئی پیش رفت کی؟
कम से कम मुझे तो नहीं पता कि उसके अंदर पेशरफ्त हुई है, और ये मेरे ख्याल में हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, कते नजर इसके कि वो मैंगल साहब के मुतालबात हैं, अगर उन पर अमल दरामद कर लिया जाए तो यकीनन उसका फायदा बलूचिस्तान के अवाम को पहुंचता है। और माजी में जब इमरान खान साहब खुद अपोजिशन में थे तो वो बलूचिस्तान के लोगों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते थे, और उन्होंने वादा किया था कि बलूचिस्तान के लोगों की एहसास महरूमी को दूर करेंगे। तो इर्रिस्पेक्टिव कि मैंगल साहब गवर्नमेंट में रहते हैं या नहीं रहते, उनके साथ माजी मुस्तकबिल में चलते हैं या नहीं चलते, बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उनको भी ठीक करने की जरूरत है। रही बात कि क्या वो दोबारा वापस आ जाएंगे, मेरे ख्याल में सियासत में मैंने अगेन कहा कि हरफे आखिर नहीं होता, अब ये मैंगल साहब के ऊपर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट क्या नई ऐसी कमिटमेंट देती है, क्या ऐसी नई टाइमलाइन देती है कि जिसकी वजह से वो कन्विंस हो जाएं और वापस आ जाएं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब, असद उमर साहब मना लेंगे बीएनपी मैंगल को? नहीं, वो नहीं मना सकते। और आज जो चेयरमैन सेनेट भी मिले हैं, मेरे ख्याल में वो सिर्फ बलूचिस्तान के कॉन्टेस्ट में उन्हें मिले हैं, क्योंकि बीएनपी मैंगल बलूचिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान असेंबली में और अपोजिशन में बैठी है, और संदरानी साहब की बाप पार्टी की वहाँ हुकूमत है, उनका चीफ मिनिस्टर है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात थी जो मैंने देखा है, और उसके बाद मैंगल साहब ने ये कह भी दिया कि सादिक संजरानी साहब का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो सिर्फ पूछने आए थे और जांचने आए थे कि क्या हालात हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कल से जो चीज़ों को जिस तरह डेवलप हो रही हैं मैंगल साहब के बाद, हमने कल कहा कि वो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, उनको अक्सर नाराज़ करा दिया जाता है, लेकिन इस बार इशारे पिछले 24 घंटे में ऐसे भी आए हैं कि इस बार उन्हें बड़ा पक्का नाराज़ होने के लिए कहा गया है, और नाराज़गी के साथ ये भी कहा गया है कि अब आपने मानना नहीं है। अच्छा, पहले वो जब नाराज़ होते थे तो साथ मनाने का और मानने का जो रूम था और स्पेस थी पॉलिटिकल, वो बरकरार रहती थी और वो मान जाते थे, लेकिन इस बार वो स्पेस ख़त्म की जा रही है और इतनी स्क्वीज़ की जा रही है। मेरे साथी दोस्तों ने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड नामुमकिन को मुमकिन बनाने का खेल है, लेकिन जो स्टांस पिछले 48 घंटे में अब मैंगल साहब लेते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो ये लग रहा है कि किसी ने उन्हें पक्का रूठने का कह दिया है। अच्छा। और जो उंगली है उसने उनको जो इशारा है वो ये है कि अब मानना नहीं है। सवाल ये है कि मैंगल साहब के बाद किसने नाराज़ होना है, क्योंकि अकेले मैंगल साहब के नाराज़ होने से तो मंजरनामा नहीं बन सकता, साथ नाराज़ होना है। साथ क्या पंजाब से चौधरीयों ने नाराज़ होना है जो पहले ही 90% नाराज़ बैठे हैं, लेकिन अभी कोalition में बैठे हैं, अक्सर कैबिनेट से बाहर आ जाते हैं, नैब के खिलाफ रिट कर रहे हैं, तो अगली नाराज़गी फिर लोग कह रहे हैं कि आप मैंगल साहब की नाराज़गी को, आर्मी चीफ का शहबाज शरीफ की खैरियत पूछने के फ़ोन को और चौधरीयों की नाराज़गी को, ये सारा स्क्रिप्ट मिलकर पढ़ें तो शायद कुछ समझ आ जाए कि बजट और कोरोना के बाद क्या होना है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये शाह महमूद वगैरह को मना सकेंगे। मेरे सवाल के साथ साथ रज़ा रोमी साहब बताइए, ये सब कुछ हालात आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं सब पर, ये लग रहा है आपको मना पाएंगे बीएनपी मैंगल को? देखिए, बात यह है कि सियासत में हर चीज मुमकिन होती है, और छोटे इत्तेहादी जो होते हैं वो बड़ी पार्टियों को इसी तरह अपने मुतालबात के लिए धमकाते भी हैं और बावर भी करवाते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी या कुछ दिया ना गया तो फिर हम आपको जो है आपकी हुकूमत को क्रैश करवा देंगे। और ये हुकूमत तो वैसे ही बहुत कमजोर है। अगर ये बीएनपी मैंगल निकलने के बाद अब पीटीआई की गवर्नमेंट की मेजॉरिटी 7 सीट्स की रह गई है, और अगर एमक्यूएम या पीएमएलक्यू इनमें से एक पार्टी भी ऐलान करती है कि वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है या बजट में वो वोट नहीं देगी, तो वो वोट एक बहुत सीरियस क्राइसिस बन सकता है। मैंने ये कहा है कि बन सकता है, मैं इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वाकया ये है कि इसकी टाइमिंग बहुत माने खेज है। और टाइमिंग आप इसलिए माने खेज है कि हमें मालूम है कि अगले चंद ही दिनों में बजट जो है इस महीने के एंड से पहले उसको पास होना है, कौमी असेंबली ने उसको पास करना है, और वो हुकूमत की अपने खर्चों के लिए और हुकूमत की बका के लिए भी बड़ा अहम मरहला है। अगर ये बजट पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। अगर ये पास नहीं होता तो ये गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ना होने का
واضح نشان ہوگا، پھر اس صورتحال میں آئین اور قانون کی روشنی میں یہ گورنمنٹ گر سکتی ہے۔ اب جو مزمل صاحب نے بات کہی کہ ان کو اگر اشارہ ہوا ہے، تو بات یہ کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتحادی تھے، یہ ان کو پہلے کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا گیا۔ وہ قوتیں اور وہ لوگ جو پس پردہ یہ ساری چیز کر رہے تھے، جس میں جہانگیر ترین بھی تھے اور بھی ہمارے بہت طاقتور لوگ ہیں پاکستان کی ریاست کے اندر، تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا انہوں نے اگر ان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن اگر یہ مینگل صاحب کے مطالبات کو نہ ماننے کی یا بلوچستان کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے عمران خان صاحب نے، اور اگر وہ اگلے 1-2 ہفتے میں پورے کر دیتے ہیں تو وہ شاید یہ سچویشن سیلویج بھی ہو جائے۔ مگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال سیلویج ہو بھی جائے گی تو پھر کوئی اگلا اتحادی جو ہے چھوٹی پارٹی، وہ بجٹ کے بعد بھی یہ والا کام کر سکتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ادھر جو کولیشن کو چلانا، اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوتا ہے، آپ کو مختلف سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ صحیح، اگر اتحاد میں رہ کر آپ نے حکومت چلانی ہے تو آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم پہلے نقطے کو نکال بھی دیں، جیسے کہ کامران نے بات کی، تو باقی کے جو 5 ماندہ نکات ہیں ان پر کام کرنا آسانی سے حکومت کے لیے بڑا ڈویبل تھا، بڑا ایزی تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ حکومت ہے، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑھنا ناظرین بریک کی طرف میرے ساتھ ہیں تو مزید بات کرتے ہیں پیٹرول بحران کے حوالے سے، جس کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پیٹرولیم بحران کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی، جس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے سخت ایکشن لینے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس میں ڈی جی پیٹرولیم ڈویژن کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 نجی آئل کمپنیاں ہیں جن کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ بحران میں ملوث کمپنیوں کے لائسنس معطل اور منسوخ کیے جائیں۔ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 21 دن کا ذخیرہ یقینی بنانے کا بھی پابند کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو اس سلسلے میں پیٹرول اکٹھا کیا جائے اسے جبری طور پر مارکیٹ میں عوام میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو چونکہ ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا، تو بہتر ہے کہ ایک مثال قائم کرنے کے لیے ان کمپنیوں کے لائسنس بھی منسوخ کیے جائیں۔ کامران بتائیے گا، ذمہ داران کا تعین ہو گیا سامنے آگے، تو پھر بہتر ہوگا کہ معیار کارروائی کا کچھ ایسا ہو کہ انکوائری رپورٹ کے منظر عام آنے کے بعد ان کے لائسنس منسوخ ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہمارا ایک نی جرک ری ایکشن ہوتا ہے نا، آپ نے کہا کہ انکوائری کمپلیٹ ہو گئی۔ انکوائری کی کس نے؟ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی۔ اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی جو اپنی کوتاہیاں ہیں اس کا تو وہ ذکر نہیں کریں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا ان کے لائسنس منسوخ کر دینے چاہیے، بالکل، اگر انہوں نے آئل کمپنیز نے کوئی جو معاہدوں کی ہے جس کے تحت ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، اس کی اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو بالکل ضرور کریں۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ پروسیس کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ آربیٹریریلی وہ اس طرح کے لائسنس منسوخ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کمپنی نے وائلیشن کی ہے تو اس کے لیے جو میری انفارمیشن ہے کہ ان کا کیس گورنمنٹ کو اوگرا کے پاس بھیجیں گے، اور اوگرا والے پھر ان کی باقاعدہ طور پر ان کو شو کاز نوٹس جائے گا، ان کو موقع دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ تمام پروسیس عمل میں آئے گا۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم رہا ہے نا کہ ایک تو اس ملک میں جو انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی اور فلرش کیوں نہیں کرتی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریگولیٹرز کمزور ہیں، اور اس کے علاوہ جب کرائسس آتے ہیں تو گورنمنٹ اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے پھر کیا کرتی ہے، اس طرح کے نی جرک ری ایکشنز دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اسی طرح ہم نے آربیٹریری جو ماضی میں فیصلے کیے تو کئی جو کمپنیاں ہیں وہ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں وہاں پہ چلی گئیں، اور وہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا ریکارڈ اتنا پور ہے کہ میرے خیال میں 95% جو فیصلے ہیں ہمارے خلاف آئے ہیں۔ تو اس معاملے کو بھی بڑا تحمل سے اور آرام سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ تیل کا بحران جون میں شروع ہوا تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مئی میں ای سی سی کو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو میٹنگ ہے اس میں باقاعدہ طور پر حکومت کو بتا دیا گیا تھا کہ جون میں یہ کرائسس آنے والا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آئل کی پرائس لوکل ڈٹرمن ہوتی ہے ایکس ریفائنری، وہ پی ایس او جو تیل خریدتا ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو تیل کی باقی کمپنیاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے،
آپ تمام کمپنیوں کی جو وہ تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کی ایک ایوریج پرائس نکالیں تاکہ ان کمپنیز کو نقصان نہ ہو. لیکن حکومت نے ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے تمام جو تجاویز تھی ان کو رد کیا اور جون میں جو کرائسس آنے والا تھا اس کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میرے خیال میں حکومت کو ضرور ایکشن لینا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی جو کوتاہیاں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے کے آربیٹریری اگر آپ ایکشن لیں گے اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے تو اس سے جو انویسٹر ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو ہمیں بہت کیئرفلی جانا پڑے گا. اگر آپ کو بالکل کوئک کامنٹ, آئی پی پیز کے اوپر جب رپورٹ آئی تو بہت زیادہ شور مچا کہ یہ اتنا پیسہ بنا گئے, اتنا پیسہ بنا گئے. اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. کیوں خاموشی ہو گئی؟ کیونکہ جب حکومت کو پتا چلا کہ یہ 2+2 کا سلسلہ نہیں ہے, ایک معاہدے کے تحت تمام چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اس طریقے سے تمام کمپنیز کو چور اور مافیا قرار دیں گی تو اس ملک میں پھر بزنس کام نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ بالکل خاموش ہو گئی ہے آئی پی پیز کے معاملے میں. تو اس معاملے میں بھی کیئرفلی چلنے کی ضرورت ہے. مزمل صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یادداشت بہت کمزور ہے. مطلب اسی پروگرام میں آپ نے ہی بریکنگ نیوز پڑھی تھی کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا اور 1 کروڑ روپیہ 6 کمپنیوں کو جرمانہ ہو گیا اور وہ جرمانہ اوگرا نے کر دیا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک جرم کی 2 سزائیں پاکستان کے قانون میں دی جا سکتی ہیں کہ نہیں دی جا سکتی ہیں. میرے خیال میں ایک جرم کی ایک ہی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کی 2 سزائیں نہیں دی جا سکتی. اگر پیٹرول بحران پہ اوگرا ان کمپنیز کو جرمانہ کر چکا ہے 50 لاکھ اور 1 کروڑ, جس کو ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک قسم کا ان کو NRO دے دیا گیا ہے اور یہ 50 لاکھ روپیہ بہت میگر, بہت چھوٹا سا جرمانہ ہے اور اس طرح انہیں ایک سیف پیسیج دے دیا گیا ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ جب اوگرا جرمانے کر چکا ہے, اپنا ایکشن لے چکا ہے, جیسے کہ کامران بھائی نے بھی کہا کہ پراپر فورم تو ایکشن لینے کا اوگرا ہے, تو اوگرا نے تو ایکشن لے لیا ہے اور اس نے جرمانے کر دیے ہیں. اب یہ رپورٹ پرائم منسٹر کے پاس چلی گئی ہے تو میرا نہیں خیال ان جرمانوں کے بعد مزید کوئی کارروائی ان کمپنیوں کے خلاف ہو سکتی ہے. جو ہونا, جیسے چینی میں جو ہونا تھا ہو گیا. چینی آج بھی 85 روپے کلو بک رہی ہے. اتنی بڑی اس کی رپورٹ آ گئی, 600 پریس کانفرنسیں ہو گئیں. چینی 85 روپے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دے کر دیکھ لیا, چینی 85 روپے بک رہی ہے. آپ آٹا سکینڈل دیکھ لیں, آٹے کی قیمت میں بھی اسی طرح اضافہ ہو گیا. آٹے پہ بھی کمیشن بنا تھا, پیٹرول پہ بھی بنا لیں, اور دوائیوں پہ بھی بنا تھا, دوائیوں کی قیمت بھی کم نہیں ہوئی. تو لہذا یہ جو آئی واش کے لیے گورنمنٹ نے ایک طریقہ سوچا ہوا ہے کہ فوری طور پہ اعلان کرتے ہیں نوٹس لے لیا, پھر نوٹس لینے کے 4 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کمیشن بنا دیا, پھر 4 پریس کانفرنسیں کمیشن بنانے پہ کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی, پھر وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بہت برہم ہو گئے, پھر وہ وزیر اعظم اس برہم پہ وزیر اعظم نے کہا سخت ایکشن لے لیں, پھر ہم اس سخت ایکشن میں اتنے میں ہم سب بھول جاتے ہیں جیسے ہم یہ بھول گئے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا ہوگی جرمانے کی صورت میں, لہٰذا اور سزا ہو چکی ہے اور دوبارہ نہیں دی جا سکتی. لائسنس کی مناسب نہیں ہوگا جب آلریڈی ایک دفعہ انہیں پنش کیا جا چکا ہے. جنرل صاحب جی یہ بالکل درست ہے, ایک ہی جرم پہ 2 دفعہ سزا ہو نہیں سکتی, اور پہلے جب اناؤنس ہو گئے جرمانے تو پھر دوسری سزا کا تو سوچا نہیں جا سکتا. لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آئل کمپنیز جو ہیں یہ جرمانوں کے خلاف بھی غالباً یہ ہائی کورٹ میں گئی تھی, اور اگر یہ عدالت میں جا چکی ہیں اور عدالت سے جرمانے بھی ان کے اوپر خارج کر دیے گئے, کہا گیا کہ جرمانہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا قصور کچھ نہیں, تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا وہاں پہ. اب اس میں جو کامران بات کر رہے تھے وہ بڑی اہم ہے کہ ڈی جی آئل کا ذکر آیا اس میں. آپ نے دیکھا جب یہ رپورٹ کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ڈی جی آئل کے اوپر بھی الزام ہے. اصل قصہ وہاں پہ ہے, یہ ڈی جی آئل ایک آدمی ہے جو کہ مینج کرتا ہے پورے ملک میں تیل کو, اور یہ منسٹری آف پیٹرولیم کے تحت اس کا آفس ہوتا ہے, لیکن یہ مطلب اس کے اوپر اور کوئی آدمی نہیں, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کام کرتا ہے اور جواب دہ ہوتا ہے یہ منسٹر آف پیٹرولیم کو. ڈی جی آئل نے اگر پالیسی اس وقت یہ دی کہ آپ امپورٹ نہیں کریں گے اور درمیان میں بڑا لمبا گیپ رہا اور پھر وقتی طور پہ آپ امپورٹ کر نہیں سکتے تھے فوری طور پہ جب یہ بحران آیا, تو یہ مسئلہ بنے گا جس میں کہ ڈی جی آئل کے اوپر الزام آ جائے گا. میری اطلاع کے مطابق یہ اس وقت کو 14 دن کا پیٹرول تھا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی 14 دن کا پیٹرول موجود تھا اور کمپنیوں نے یہ کیا ہے تو پھر کمپنیاں کیس ہار جائیں گی. لیکن اس صورت میں ایک اور جو بڑی دشواری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر 9 کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیں تو کئی مہینوں تک آپ کو پیٹرول کا بحران جو ہے وہ ملک میں بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہ کمپنیاں تیل لے کے آتی ہیں
اور فوری طور پہ کوئی نئی کمپنیاں کہیں سے آ نہیں جائیں گی جو آپ کو تیل مہیا کرنا شروع کر دیں اور انہی کے پیٹرول پمپ میں جو بند ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک بالکل ایک جمود میں آ جائے گا, آپ کو پیٹرول ملے گا نہیں کہیں. تو اس لیے یہ شاید نہ کیا جا سکے کہ ان کے لائسنس وغیرہ منسوخ کیے جائیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وارننگ دے دی جائے, کوئی ان کو آپ فائن بڑھا دیں یا کچھ اور کریں, لیکن وہ بھی سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کو ہائی کورٹ سے فیصلہ کیا ملتا ہے. لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے. لائسنس منسوخ کرنے کی بات ہم کر سکتے ہیں اور خوش ہو سکتے ہیں, انجوائے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جس دن لائسنس منسوخ ہوئے اس دن یہاں کو رام مچ جائے گا, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے انیکا, دیکھیں یہاں ڈی جی آئل کا بار بار ذکر آیا. ڈی جی آئل نے ایک تو پہلے وہ لیٹر گیا تھا کہ آپ اب کیونکہ آئل یا فیول اتنا ہے ملک کے اندر کہ آپ کو آئل امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو یہ تو کہہ دیا گیا تھا. ایک اور الزام ہے, اور وہ الزام شاید پہلے والے الزام سے بھی زیادہ گمبھیر ہے, اس لیے کیونکہ جون کے مہینے کے اندر قیمتیں سستی ہوتی ہیں. ایک خط لکھا جاتا ہے ڈی جی آئل کی طرف سے, کہا یہ جاتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جولائی کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور یہ قیمتیں بڑھنے تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آئل کی ہورڈنگ ہو. اب یہ جو خط ہے یہ ایک میسج یہ دیتا ہے کہ شاید کہ یہ بتایا جا رہا ہے آئل کمپنیز کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہ دیکھیے جولائی کے اندر قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جون کا مہینہ گزر جائے تو جولائی کے مہینے کے اندر قیمتیں ویسے ہی بڑھ جانی ہیں, آپ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ذرا صبر کر لیں, یا اس ٹائم پہ تھوڑا بحران بن جائے, اس کو اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے. سو اینی تھنگ, جو بھی کوئی سیکرٹ چیز گورنمنٹ کی کسی خط کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے لیک ہو جائے, انسائیڈر انفارمیشن باہر پہنچ جائے, تو وہاں صرف اور صرف آئل کمپنیز کا قصور نہیں آ جاتا, وہاں حکومت کا بھی قصور آ جاتا ہے, کیونکہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی معاملہ یہ بھی ہوا ہے. آئل کمپنیز کی جہاں تک بات آتی ہے کہ کیا ان کے پاس ذخیرہ تھا یا نہیں تھا, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ذخیرہ موجود تھا, کئی ہزار ٹن ذخیرہ موجود تھا, اور یہ بحران کسی بھی طریقے سے, رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بحران کسی بھی طریقے سے نیچرل بحران نہیں تھا. اگر آپ کے پاس امپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے تیل کے ذخائر کم ہو جاتے, فیول کے ذخائر کم ہو جاتے, تو بات الگ تھی, جینوئن ریزن تھی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی کہتے کہ دیکھیں جی ہمیں تو منع کر دیا تھا, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا, لیکن ان تمام کمپنیوں کے پاس ذخائر موجود تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے روک کے رکھا. پھر اس کو اور اس خط کو جوڑیے کہ انہوں نے ذخائر کو روک کر رکھا, ذخائر موجود ہونے کے باوجود بھی عوام تک نہیں پہنچائے, سستے داموں نہیں پہنچائے, اور وہ والا خط کے کہا گیا کہ جولائی کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں ان کو جولائی تک روک کر رکھیں گے, اور جولائی کے اندر جب قیمتیں بڑھیں گی تو ہم ان کو زیادہ قیمتوں کے اوپر بیچ دیں گے. تو یہاں گورنمنٹ کے اپنے لوگ ان میں بھی مافیاز ہیں, اور یہاں جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے یہ بھی مافیا ہے. کسی ایک مافیا کو نہ بھی کریں انیکا, اگر ہم کل ہی پیٹرول حکومت سستا کر دیتی تو وہ دیکھیے گا ذخیرہ کس طرح سے باہر نکل کر آتا ہے. رضا رومی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, ہونی چاہیے انہیں منسوخی کی پنشمنٹ ملنی چاہیے انہیں؟ دیکھیے یہ پنشمنٹ سے زیادہ اہم بات ہے, اگر ان کو فائن ہو چکا ہے تو پھر تو دوبارہ پنشمنٹ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے لائسنس بند کر دیں گے تو پھر کون یہ کام کرے گا اور مزید معاملہ خراب ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ کمپنیاں یہ آپریٹ کیسے کرتی ہیں, یہ قانونی اور ریگولیٹری سٹرکچر کے تحت آپریٹ کرتی ہیں پاکستان میں. اور ابھی وہ ان کی ہوئی منسٹری آف آئل اینڈ گیس کا ذکر ہوا, اور اس منسٹری کا اور اوگرا کا یہ دو ادارے ہیں جن کا براہ راست اس کی مینجمنٹ سے تعلق ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہمارا جو ریگولیٹری سٹرکچر ہے وہ کمزور بھی ہے, اور اس میں بہت ساری خامیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ٹھیک جان کے نہیں کرتے, کیونکہ یہ کمپنیاں بہت باثر ہوتی ہیں اور بہت بڑی لابی. دیکھیے نا, یہ کوئی عام کمپنیاں نہیں ہیں. تیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ اربوں کا کاروبار کرتی ہیں, ان کی بڑی لابنگ ہوتی ہے, ان کی بڑی پہنچ ہوتی ہے بیوروکریسی کے اندر, سیاسی حلقوں کے اندر, اور اس لیے باقاعدہ ریگولیشن جو ہے وہ اس سے ہمیشہ یہ بچ جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قلت جو ہے, جبکہ پوری دنیا میں تیل جو ہے وہ میرے خیال سے 40-50 سال کی حالیہ تاریخ میں سب سے کم اس کی قیمت رہی ہے, لیکن کمال کی بات ہے
کہ پاکستان میں اس کی شارٹیج ہو گئی جبکہ ذخیرہ بھی موجود تھا. تو یقیناً somebody was trying to benefit from this situation, اور اس کے لیے جو ہے تمام تر وہ لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور جو منسٹر ہیں اس کے متعلقہ میرے خیال سے اب انرجی کی شاید منسٹر ہیں یا ایڈوائزر ہیں, تو ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے بالکل کہ آخر ایسا کیوں ہوا, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ہر بات کے اوپر وہ کہتے تھے کہ جی فلانا استعفیٰ دے دے اور فلانا منسٹر نکل جائے یا وزیر اعظم نکل جائے. تو اب جب ان کی باری آئی ہے ان کی گورنمنٹ کی, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر کے دکھا رہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کمپنیز کو دوبارہ سے پنش کیا جائے, انہیں منسوخی کے طور پر سزا دی جائے ان کے لائسنس کو, ڈی جی آئل کی طرف بھی پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے, وہاں پر بھی انہیں ذمہ داری ان پر عائد کرتے ہوئے کارروائی کا احکامات جاری کرنے چاہیے. آگے بڑھوں گی میں اگلے سیگمنٹ کے لیے. ہم گزشتہ ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چین اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہو رہے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر, اور صورتحال خاصی بہتر نہیں ہے. بالخصوص بھارت کے 20 فوجی مارے جانے کے باوجود اب تک بھارت کی جانب سے صرف چین کی خلاف ہم نے دیکھا کہ بیان بازی ہوئی ہے, لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنی تقریر میں کوئی سخت بات نہیں کی ہے. اب ہم اگر بات کریں پاکستان کے حوالے سے, تو 17 جون کو بھارتی فوجیوں نے جس طرح سے لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے 4 کیا کہتے ہیں جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں انہیں شہید کیا ہے, جس پر آج عائشہ فاروقی صاحبہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا. اس پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین کے ہاتھوں ہوئی ہزیمت سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے؟ جنرل صاحب, آپ کا تجزیہ کیا ہے اس بارے میں؟ کر سکتا پاکستان پہ اٹیک؟ دیکھیے فی الحال میرا خیال ہے یہ معاملہ تھوڑا رک گیا. جو ایل او سی پہ آپ دیکھتے ہیں یہ تو مودی صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد سے یہ کانسٹنٹلی ایک لگاتار پروسیس یہ چل ہی رہا ہے, اور وقتاً فوقتاً کیجولٹیز ہوتی ہیں ہماری ایل او سی پہ, اور ہم بھی ان کو اس طرف کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ادھر کشمیری ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, لہٰذا ان کی کیجولٹیز نہ ہوں, لیکن بھارتی فوج کی کیجولٹیز لازماً ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرف سے جو چائنا سے ہجومت اٹھانی پڑ رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہاں پہ سچویشن چونکہ اسٹیبلائز نہیں ہوئی تو بھارت کی توجہ ادھر رہے گی اسٹیبلٹی کے لیے. اس دوران میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بھارت نے پہلی نیریٹو بنا لی ہے کہ جناب ہمارے تو 20 مارے گئے, ہم نے چائنا کے 45 مار دیے. تو اس سے کافی عوام میں ایک اطمینان کی لہر دوڑی کہ جناب ہم نے بدلہ لے لیا, ورنہ تو یہ 20 مارے کے اوپر بڑا مشکل پڑ جاتی مودی صاحب کے لیے. تو تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنی اگریسو نہیں ہیں, کیونکہ وہ دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے, کچھ ادھر. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پاکستان کی طرف کو رجوع کریں, لیکن اس سٹیج کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ ایل او سی کو تو ہاٹ رکھیں گے, لیکن اندرونی طور پہ ان کی توجہ ان کے غلط دعووں کی, اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ چائنا نے کبھی بھی کیجولٹیز کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. یہ ان کا ہمیشہ سے ایک ان کا پروسیجر ہے اور ان کی میرا خیال رویہ ہے. کیجولٹیز ہو سکتا ہے ان کی کچھ ہوئی ہو, زخمی ہوئے ہوں لوگ ان کے بھی, لیکن انہوں نے یہ ان کا ہمیشہ سے ایک ان کا طریقہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی کیجولٹیز اناؤنس نہیں کرتے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ چائنا ان کو ریبٹ کرے گا. چائنا بلکہ چاہے گا کہ اگر وہ کوئی امپریشن ایسا پیش کر رہے ہیں جس سے مودی صاحب کو کچھ سپیس ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے پبلک سینٹیمنٹ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, تو وہ چائنا چاہے گا کہ یہ چیز پریویل کرے, کیونکہ وہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں مودی کو ہیلپ رہے گی. ٹھیک ہے, باقی مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ود ان 50 سیکنڈز مجھے اپنا کائنڈلی آنسر کیجیے گا. رضا رومی صاحب, یہی سوال آپ سے, تعلقات پاکستان کے ساتھ کشیدہ کر سکتا ہے بھارت؟ جی دیکھیے وہ تو آلریڈی کشیدہ کر چکا ہے, اور یقیناً ایل او سی کے اوپر بھی آپ نے ٹینشن دیکھی, جو بیانات بھی آئے ہیں مختلف, وہ سبھی اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مودی کے لیے, پرائم منسٹر مودی کے لیے پاکستان کے ساتھ مستقل ہاسٹیلٹی اور ٹینشن کو رکھنا ان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے. لیکن کیا ابھی ان حالات میں جبکہ ایک سائڈ کے اوپر وہ چین کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور اب وہ کوشش کریں کہ کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو کر بات چیت ہو, تو دوسری سائڈ پہ دونوں فرنٹ کے اوپر وہ کریں گے؟ میرے خیال سے ابھی تو فی الحال تو نہیں, لیکن یہ کہ یہ چیز چلتی رہے گی, کیونکہ یہ ان کا
ایک اپروچ رہی ہے، ان کی ایک حکمت عملی رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی، اور یہ کوئی ایسا شواہد نہیں ہے کہ یہ بدل جائے آنے والے مہینوں میں۔ صحیح، کامران آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ دیکھیں، آپ بھارتی وزیر اعظم مودی سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، لیکن یہ چین نے جو کچھ بھارت کے ساتھ کیا ہے، جو جھٹکا ان کو لگا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ امیڈیٹلی وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے، بلکہ بھارت کے اندر جو سینر وائسز ہیں وہ اب یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ مودی سرکار کی غلط پالیسی کہ ہمیشہ جو اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات ہیں اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ جو مکس کیا انہوں نے، اور ہر وقت اینٹی پاکستان کا جو نعرہ لگاتے رہے، یہ اس سے نقصان ہوا ہے ملک کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے ہی ہے، لیکن ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ چین ہے، اور جو چین اگر آپ دیکھیں اس کی طاقت اگر دیکھیں ملٹری بھی اور اکنامک بھی، تو وہ بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مطلب بھارت کا اس وقت اگر دفاعی بجٹ کوئی 70 ارب ڈالر ہے، تو چین کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 270 ارب ڈالر ہے، مطلب اتنا ہیوج ان کے درمیان ڈفرنس ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سیٹ بیک مودی کا ہوا ہے، ویسے تو ان سے کچھ خیر کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن موجودہ حالات میں امیڈیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مودی کوئی ایسی حرکت کریں گے، کیونکہ اگر آپ چین کے اخبارات دیکھیں جو اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے، وہ ایک قسم کی ان کو دھمکی بھی لگائی ہے کہ چین بھارت افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاکستان کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں، ایون نیپال جیسا ملک جو ہے اب وہ بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے، تو بھارت کی جو فوج ہے وہ 3 فرنٹل اٹیک افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اب احتیاط کریں گے مودی۔ انیکا، زخم ٹھنڈے کریں گے مودی سرکار اپنے، یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نریندر مودی کی 56 انچ کی چھاتی جو پاکستان کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ 5.6 انچ کی رہ جاتی ہے جب چین کے سامنے جاتے ہیں۔ ایسے دبک کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی جواب آتا ہے، نہ کوئی بات آتی ہے، نہ کوئی بیان آتا ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور راہل گاندھی ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نریندر مودی گئے کدھر۔ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اکثر اوقات جملے کسنے کو آ جاتے ہیں، وہ چین کی باری میں بالکل دبک کر اور چپ کے بیٹھ گئے۔ جہاں تک بات رہی بھارت کے پاکستان کی طرف اس طرح کا حملہ کرنے، جہاں سوئی ٹوٹ جائے یا گر جائے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے حوالے سے نعرے بازی شروع کر دی جاتی ہے۔ جہاں کرونا کی بات کی جائے وہ سارے مسلمانوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہے بات۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں چین کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر بات نہ پھینکے؟ تو میری نظر میں تو یقیناً یہ پہلے سے کشیدہ تعلقات کو وہ کنٹینیو ضرور کرے گا، روکے گا بالکل نہیں پاکستان کے ساتھ، تاکہ یہ بھی بتا سکے کہ دیکھیں جی ہم تو سی پیک چین اور پاکستان کے بیچ میں ہے، ہم یہاں پاکستان سے ان کو ضرب لگائیں گے۔ کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ڈھونڈنا پڑے گا بھارت سرکار کو۔ لیکن جب سادہ اور ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر آپ پتھر پھینکتے ہیں نا تو وہ ریپلز کریٹ کرتا ہے۔ یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے یہ ہمارا نیبرہڈ ہے جو بڑے پیسفل طریقے سے رہنا چاہتا ہے، اور یہ جو پتھر ہے یہ بھارت ہے۔ بھارت نے کمپلیٹ ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ٹھان لی ہے۔ کوئی ایک نیبر بتا دے جس کے ساتھ بھارت کی بنتی ہو۔ مزمل صاحب، دیکھیں میرے نزدیک جو سب سے اس وقت بات افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے انڈیا چائنا ٹینشن چل رہی ہے۔ پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ پاکستان کے فارن منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے؟ ہم جب انڈیا ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً چائنا کے پاس جاتے ہیں، آرٹیکل 360 اس نے ابارٹ کیا، کچھ کیا، چائنا ہمارے حق میں بیان جاری کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہم پہلے فوراً چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس حکومت میں 8 دن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چین کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ جی بھارت وہاں پہ جارحانہ ہے، بھارت کی غلطی ہے اور چین ٹھیک کر رہا ہے، بھارت نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، چین اپنے علاقے میں کھڑا ہے، بھارت دار اندازی کر رہا ہے۔ ہم اس طرح سمن بکمن بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہم نے شروع کر دی ہے، کہیں ہم پر تو حملہ نہیں ہو جائے گا، کہیں ہمیں تو مارنی پڑ جائے گی۔ بھائی ہم ایک ملک ہیں، ایک ایٹمی ملک ہیں، ایک ہمارا دوست ہے جس نے ہمارے ساتھ ہر برے وقت میں کھڑا ہوا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا، وہ ہمارے ہی ایک دوسرے دشمن کے ساتھ اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے، اور ہم ایسے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہیں ہمارے ملک منہ سے کوئی ایک الفاظ نہ نکل آئے۔ یہ ہماری فورن پالیسی ہے۔ یہ عمران خان صاحب ویسے تو وہ روز جو ہے ہمیں کرونا پر مودی کے بیانات اور اس کی پالیسی بتاتے ہیں، چین پر بات نہیں نکلتی ان کے منہ سے۔ فارن منسٹر صاحب ویسے تو ہر موقع پہ ٹویٹ کرتے ہیں، چین اور انڈیا پہ ان کا ٹویٹ مجھے نظر نہیں آتا۔ آج فارن آفس کی بریفنگ بھی اس پر مکمل خاموش تھی۔ ہمارے سیولین مرے، ادھر جو چائنا انڈیا ہے اس پر واضح سٹانس پاکستان کو لینا چاہیے، ہمیں چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ملکوں کے ساتھ کب جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم آج خاموش رہیں گے تو کل چائنا خاموش نہیں رہے گا۔
وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہمارے دفعہ خاموش رہیں گے. تھوڑی سی میرا مطلب ہے اس حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی پہ نظر ثانی کرے. پاک افواج کسی بھی قسم کی کارروائی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ناظرین اجازت دیجیے اسی کے ساتھ اللہ حافظ.